अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका बड़ी ख़बर है कि क्या वाकई ही भुट्टो रेफरेंस की जो 12 दिसंबर को समाअत होने जा रही है, क्या अदालत उज़्मा से इस अहम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो इस मामले पे कुछ नेशनल मीडिया पे ख़बरें चली हैं, लेकिन प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हकीकत क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, हम आपको इस हवाले से अगले व्लॉग में अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल और उसके बाद जो नवाज शरीफ ने ख़तरनाक सिग्नल दिया इस्टेब्लिशमेंट को और बुशरा बीबी साहिबा के लिए अब बचना क्यों नामुमकिन नज़र आता है, और हमारी जो व्लॉग की दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से प्रॉमिस के मुताबिक अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि प्रीवियस व्लॉग में जो भुट्टो रेफरेंस की लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से नेशनल मीडिया पे क्या ख़बरें चल रही थी, पहले तो वो ख़बर आपको बताते हैं और फिर जो हमारी ख़बर है फिर उसकी तफसीलात, उसके मंदरजात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये चल रही है कि क्या भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी सोमवार के दिन रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाएंगी या समाअत के बाद रिकॉर्डिंग की जाएगी। कमेटी ने रिपोर्ट अपनी मुरतब कर ली गई, यानी समाअत के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाएगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मंगल को 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंच दिन 11 बजे मुकदमे की समाअत करेगा। अब नाज़रीन ये खबर आ गई। अच्छा, ये बताना, ये खबर इसके प्रीवियस व्लॉग की खबर को शेयर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जो दोस्त हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, जो नाज़रीन ये व्लॉग देख रहे हैं, क्या उन्होंने प्रीवियस व्लॉग भी देखा था। तो जो इस व्लॉग में ज्वाइन कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए मैंने ये खबर के मंदरजात आपके साथ हमने शेयर किए। तो नाज़रीन, फैक्चुअल खबर यह है कि ज़ाहिर सी बात है, एक कमेटी तो बनी थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अख्तर मिनल्ला साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब उस कमेटी में शामिल थे। अब इस कमेटी की रिपोर्ट पीर के रोज़ पेश भी हो जाएगी, लेकिन ये नाज़रीन रिपोर्ट के आया के जो भुट्टो रेफरेंस की समाअत है वो उसको लाइव दिखाना है नहीं दिखाना, इसका फैसला फुल कोर्ट में होना है। क्योंकि ये जो कमेटी बनी थी जब काजी फायसा साहब ने 17 सितंबर 2023 को अपने मनसब का हल्फ उठाया था, उस फुल कोर्ट इजलास में यह कमेटी बनी थी और ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट फुल कोर्ट इजलास में इसने पेश करनी है। अब ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस चैम्बर में तो पेश हो जाएगी, वहाँ से फुल कोर्ट इजलास में पेश होगी, लेकिन ख़बर नाज़रीन ये है कि दिसंबर के महीने में कोई भी फुल कोर्ट इजलास नहीं होने जा रहा। यानी फुल कोर्ट में इस रिपोर्ट के ऊपर फैसला होना है कि आया कि ये पॉलिसी आगे चलाई जाए, ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाए कि अहम मुकदमात की समाअत की लाइव कवरेज होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग नेशनल मीडिया पे दिखाई जाए। तो फुल कोर्ट का इजलास दिसंबर में नहीं होने जा रहा। तो ये जो एक हाइप बनी है कि लाइव स्ट्रीमिंग बराह रास्त दिखाई जाएगी, फिलहाल इस हवाले से इस मामले पे नाज़रीन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। कमेटी का रिपोर्ट पेश करना एक अलग से एंगल ज़रूर है, एक डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन इसका भुट्टो रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने मुख्तलिफ सेगमेंट से जो सेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मालूम किया है, कन्फर्म किया है, कोई हलचल नहीं है। और मैंने पीटीवी से भी मालूम किया है, वहाँ भी कोई हलचल नहीं है कि लाइव कवरेज 12 दिसंबर को भुट्टो रेफरेंस केस की होगी। अलबत्ता एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का इजलास हुआ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसमें जो पीपल्स पार्टी के वकला थे वो भी मौजूद थे, जो उनका लायर फोरम है उनके वकला भी मौजूद थे, और फैसला ये हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत होगी तो उनके साथ पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं उनकी पूरी टीम जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी। तो बहरहाल हम आपके साथ जो मुसद्दका ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से शेयर करते रहेंगे। बाकी जिसने जो फलूके लगाने हैं, शुरलियाँ छोड़नी हैं छोड़ते रहे, हम आपको एक्यूरेट और परफेक्ट खबरें देंगे। लेकिन आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। अगली खबर नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि 1 विकेट और 8 निशाने, तो 1 विकेट नाज़रीन गिरी है तहरीक इंसाफ की। खबर आप सुन चुके हैं, शौकत तरीन साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना है,
لیکن ناظرین معاملہ یہ نہیں ہے کہ شوکت ترین صاحب نے سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا ہے, کیا یہاں پہ معاملے کا اختتام ہو جائے گا؟ وہ جو ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے جو کے پی کے منسٹر تھے فائنانس کے جھگڑا صاحب, اور جو پنجاب کے منسٹر تھے فائنانس کے محسن لغاری صاحب غالباً تھے اگر میں غلط نہیں ہوں, تو اس کے اوپر کیا کوئی کارروائی نہیں بنتی کہ ایک بندہ ملک کی معیشت کو جو پہلے کرائسس میں گھری ہوئی تھی, بحران کا شکار تھی, اس کو مزید جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ کرائسس کا شکار کرنا چاہتے تھے کہ الیکشن ہو, یہ ہو, فلاں ہو, حکومت کا خاتمہ ہو, تو کیا یہ سارا کچھ یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے؟ یہ ناظرین بڑا کریٹیکل کویسچن ہے. یہ کویسچن صرف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے علاوہ ناظرین آج نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کا اتفاق ہو گیا ہے, اور جو نہ کیا کرتے تھے, انکار کرتے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما, چاہے وہ جہانگیر ترین تھے, چاہے وہ علیم خان تھے, کہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا, تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہم الیکشن لڑیں گے اور ڈٹ کے لڑیں گے. آج ڈٹ کے الیکشن لڑنے والے ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں لاہور میں, اور شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور ملاقات ہوئی ہے ناظرین سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پہ. خبر یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ تو اتفاق ہو گیا ہے, لیکن کتنی سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, اس کا نمبر کیا ہوگا, اس پہ اتفاق نہ ہو سکا, اس پہ اختلاف موجود ہے. تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک اور ملاقات ہوگی, اور اس ملاقات میں پیپر ورک کے تحت, پیپر ورک کے مطابق جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے جو نمبر ہیں وہ طے کیے جائیں گے. یعنی دیکھا جائے گا کہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے, جو آپ جس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگتے ہیں, آپ کے بندے نے کتنے ووٹ لیے, کس الیکشن میں 18 کے 13 میں ہمارے بندے نے کتنے ووٹ لیے, تو ان چیزوں کا جائزہ لے کے پیپر ورک کر کے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ ناظرین بری خبر ہے, عمران خان صاحب کے مشیر, عمران خان صاحب کے وزیر شہزاد اکبر صاحب, جو کبھی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہیں, کبھی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ریفرنس دائر کرواتے تھے, اب انہیں جنہیں جو ہے وہ اپنے جو شہزاد اکبر صاحب دوسروں کو اشتہاری کہتے تھے, اب وہ خود اشتہاری بن گئے ہیں. ہوا ناظرین یہ ہے کہ ایک فراڈ کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا, اور اس فراڈ کے مقدمے میں عدالت نے, جج احمد شہزاد گوندل صاحب نے ان کو اشتہاری قرار دیا تھا. تھانہ سیکریٹریٹ میں شہزاد اکبر کے خلاف یہ فراڈ کا مقدمہ درج ہوا تھا. تو اب شہزاد اکبر کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے. ڈیولپمنٹ ناظرین ضرور ہوئی ہے, انٹرپول کو خط لکھا گیا ہے, ایف آئی اے متحرک ہوا ہے, لیکن کوسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ایف آئی اے کے حکام انٹرپول کے ذریعے شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لا پائیں گے؟ ناظرین مشکل نظر آتا ہے. ریسنٹ پاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی بڑی کوششیں کی اپنے سیاسی مخالفین کو لا کے جیلوں میں بند کر کے انہیں قید و بند کی صحبتیں دینے کی, لیکن عمران خان صاحب بھی کامیاب نہیں ہو سکے. بے شک اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی کرتے رہے, لیکن نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال کیسز کی نیچر کا ضرور فرق ہوگا, لیکن لندن سے کسی کو واپس لے کے آنا, کیسز کی نیچر کی بات میں نے کی ہے کہ شریف خاندان پہ جو کیسز تھے ان کی نیچر کیا ہے, کتنے مصدقہ تھے, کتنے جھوٹے تھے, جھوٹے کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. آج نواز شریف صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, آگے چل کے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ کیسز فیبریکیٹڈ تھے, بنائے گئے تھے, لیکن یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں چلائی گئی ہیں, تو اس لیے ان کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اب کی مرتبہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو پھر آپ کو سنگین اور سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ ناظرین الٹیمیٹم دیا گیا ہے نیب کی طرف سے, جو بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے. لیکن ناظرین توشہ خانہ کے کیس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ توشہ خانہ کا کیس, اس میں عمران خان صاحب مرکزی ایکیوز نہیں, اس میں بشرا بی بی صاحبہ مرکزی ملزمہ ہیں, عمران خان صاحب شریک ملزم ہیں. یعنی تمام جو ایلیگیشن توشہ خانہ میں ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ پہ ہے, اور عمران خان صاحب ساتھ میں کو ایکیوز کے طور پہ اس کو شامل کیا گیا ہے. نیب نے نوٹس بھیجا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو, اور ان سے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو آپ پیش ہوں دن 10 بجے. لیکن ناظرین اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو وزیر اعظم کے اس وقت کے وزیر اعظم کی خاتون اول تھیں, بیرون ملک دورے میں ان کو قیمتی تحائف ملے, وہ قیمتی تحائف توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے گئے تاکہ ان کی معقول جو قیمت ہے اس کا تخمینہ لگایا جا سکے. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ تحائف کون سے تھے. 1 لاکٹ ود چین, pair of ear tops, 2 right and pair of bracelet, 1 necklace gold and diamond, 1 bracelet gold and diamond, 1 ring gold and diamond, pair of earring
gold and diamond. आगे, one necklace, one pair of earring and bracelet watch. یہ ناظرین اس میں کیا لکھا ہے نائب کے نوٹس میں آپ سنتے جائیں اور حیران آپ ہو جائیں گے. Whereas the gifted state asset received by you were not deposited in the توشہ خانہ, یعنی جو آپ نے تحائف لیے توشہ خانہ میں آپ نے اس کو جمع نہیں کرایا فار فیئر پرائس اسیسمنٹ, تاکہ اس کی صحیح قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا. آگے لکھا گیا ہے کہ سیٹ گفٹڈ اسٹیٹ, میری انگلش ناظرین اگر ایکسنٹ اچھا نہ ہو تو معاف کر دیجیے گا, میں ایسا ہی ہوں جٹکا سا بندہ. لکھا گیا ہے کہ سیٹ گفٹڈ اسٹیٹ ایسٹ ور ریٹین وداؤٹ فیئر پرائس اسیسمنٹ, آپ نے اس کا تخمینہ لگائے بغیر اس کو اپنے پاس رکھ لیا. یو ان کنائیونس ود یور کو اکیوز عمران خان, شریک ملزم عمران خان کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر از مس اپروپریٹڈ, مطلب ان تحائف کا آپ نے ناجائز استعمال کیا ہے. اسٹیٹ گفٹڈ ایسٹ اینڈ گین پریکیونری جو ہے وہ بینیفٹ. اس میں ناظرین جو خاص بات ہے, معذرت کے ساتھ میری انگلش پڑھنے کے حوالے سے ایسی ہے, سمجھ تو میں لیتا ہوں, سارا دن سپریم کورٹ میں ہوتا ہوں, لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ آپ سے بارہا کہا گیا کہ آپ یہ گفٹ جو ہے وہ آئیں نیب میں آ کے پیش ہوں تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اور ان گفٹ کو بھی پیش کریں, لیکن آپ نے یہ گفٹ آج تک نیب کے سامنے پیش نہیں کیے. دیئر فور آپ کو یہ آخری موقع دیا جاتا ہے کہ آپ 11 دسمبر کو پیش ہوں. اگر آپ پیش نہیں ہوتی دین اٹ از میڈ کلیئر کہ ان کیس اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتی نیب کے نوٹس پر تو پھر آپ کے خلاف جو اپنے کورسیو میئر ہیں, سخت اقدامات جو ہیں وہ آپ کو اٹھائے جائیں گے, تو وہ گرفتاری ہو سکتی ہے نیب کی طرف سے بشریٰ بی بی صاحبہ کی. تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے اب بچ نکلنا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ یہ ناظرین یہ پھر خبر چل رہی ہے کمیٹی کے فیصلے. ایک میں ناظرین میں دیکھ لوں کچھ اور ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی تو اسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. 3 رکنی کمیٹی میں جیسے صدارت اعجاز الحسن شامل ہیں. ناظرین میں بریک کر کے خبر یہ ہے کہ جو جسٹس نقوی صاحب کے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف جو درخواستیں ہیں انہیں سپلیمنٹری کاز لسٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا, اور 15 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے, جس میں کہا گیا کہ 15 دسمبر کو سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے جسٹس نقوی صاحب کی درخواستوں پہ سماعت کرے گا. اس کے علاوہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا ان درخواستوں کو 13 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے ان درخواستوں پہ سماعت کرے گا. مزید اس کے جو بینچ کی جو کمپوزیشن ہے اس کی تفصیلات ابھی آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب آ جاتے ہیں کہ نواز شریف کی جانب سے کن خوفناک یا خطرناک قسم کے جو ہے وہ سگنل اسٹیبلشمنٹ کو دیے گئے ہیں. آج ناظرین سابق وزیر اعظم نواز شریف نے, اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی جیو پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہیں بھی چک درہ سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. کسی کنونشن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے لیکن ان کی بھی پولیس کی جانب سے جو گرفتاری ہے اس گرفتاری کو جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں جو نواز شریف کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا تھی کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا اور کس قسم کا گرین سگنل دیا ہے. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن پھر ہم وہ شیر افضل مروت صاحب والی خبر بھی ہم نے شامل کر لی. آج نواز شریف نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا اور اس میں نواز شریف نے کہا, اب آپ نے جو نواز شریف کا خطاب ہے اس کی ورڈنگ کو ڈی کوڈ کرنا ہے اگر آپ کر پائے, ادروائز میں آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ اس میں ہے کیا. نواز شریف نے کہا کہ ہمیں حکومت نہیں 2017 کے مقدمات کا احتساب بھی چاہیے. جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں اس پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. یعنی جو 2017 میں شریف خاندان پہ, شہباز شریف پہ, نواز شریف پہ, مریم پہ, حسن حسین اور حمزہ شہباز شریف پہ جو کیسز بنے, اب نواز شریف یہ کہہ رہے کہ صرف حکومت نہیں یہ احتساب بھی ہمیں چاہیے. یعنی اگر یہ حکومت میں آتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جب لندن میں نواز شریف نے وہ ایک خطاب کیا تھا جس میں کہا تھا کہ جنرل فیض کا نام لیا تھا, جنرل باجوہ کا نام لیا تھا, اب اگر پاکستان واپس آنے کے بعد اور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد اور الیکشن کی ڈیٹ سامنے آنے کے بعد اگر نواز شریف یا احتساب کی بات کر رہے ہیں تو یہ سیدھی 8 سے 10 لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی نواز شریف نے بجا دی. اس میں اسٹیبلشمنٹ کے سابقہ لوگ بھی شامل ہیں, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی اور جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لوگ بھی شامل ہیں. اب 2017 میں کیسز بنے, جنرل باجوہ صاحب کے جو انٹرویو آئے اور کچھ ایسے سٹیٹمنٹ سامنے آئے, کچھ کالم لکھے گئے جس کی آج تک تردید نہیں کی گئی. اس میں
جو 5 رکنی بینچ تھا اس کا نام بھی آتا ہے. 5 رکنی بینچ کے علاوہ 5 رکنی بینچ کے جو ارکان تھے ثاقب نثار کا تو نواز شریف نے باضابطہ طور پہ نام لیا. اس کے علاوہ جو 5 رکنی جے آئی ٹی تھی اس کا بھی احتساب کہ کس کے کہنے پہ کیسے انویسٹیگیشن کی، ڈاکومنٹس کیسے بنائے گئے، تیار کیے گئے. اور اس کے علاوہ جو جنرل فیض حمید ہیں، جنرل باجوہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ نواز شریف کا اشارہ تھا جو ان کے اسٹیٹمنٹ کو ڈی کوڈ کریں کہ اب وہ احتساب بھی چاہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے بلکہ ان کا احتساب بھی چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ان ناانصافیوں کا ہم نہ کرنا ہے، ہم ان کا احتساب چاہتے ہیں. اور پھر آگے چل کے نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو چور چور کہتے رہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ڈالا یہ سب سے بڑا ڈاکہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمات ہمارے اوپر بنائے گئے. شوکت عزیز صدیقی کے اسٹیٹمنٹ کا نام لیا، نواز شریف نے فیض حمید کا لیا، ثاقب نثار کی آڈیو کا ذکر کیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ چور کہنے والے ہم سے بڑے، جو ہمیں چور کہتے تھے وہ خود بڑے چور نکلے. تو یہ نواز شریف کا یہ کہنا جو لندن میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس وقت جب نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا پھر بہت سارے ان کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹ آئے تھے کہ دیکھیں اب جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا گیا ہے، اب معیشت کی بات کی جائے گی، اب احتساب کی بات نہیں کی جائے گی، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا جائے گا، فلانے کا نام نہیں لیا جائے گا. تو آج نواز شریف نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے تمام لوگوں کے وہ تمام جو کردار جو 2017 سے آنورڈ 16 سے آنورڈ جو ہے شریف فیملی کے خلاف کیسز بناتے رہے یا گھیرا تنگ ہوتا رہا یا جو گرفتاریاں ہوتی رہیں، سب کا احتساب کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اگر احتساب ہوتا ہے تو اس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں، اس میں عسکری اسٹیبلشمنٹ کی بھی لوگ ہیں، نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو یہ بڑا خوفناک قسم کے جو ہے نواز شریف نے اپنے عزائم کا اظہار کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور تاریخ کو درست کرنا ہے تو احتساب کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تک احتساب نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.